अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में प्रोग्रामों की सीरीज़ के पहले प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आइए हम मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में अपनी बात को शुरू करते हैं। और अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स ले रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होंगे। प्रोग्राम की तैयारी में हमने जिन किताबों से मदद ली है वो हैं एंड्रू एस टेननबाम की मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापी है, और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से दस्तयाब है और नेशनल बुक फाउंडेशन से भी दस्तयाब है। इसके अलावा आप विलियम स्टॉलिंग्स की ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और इब्राहिम सिल्बरसाज और पीटर गेल्विन की ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में स्लाइड्स और नोट्स जो हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.multimedia.edu.pk, मैं इसको एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, www.multimedia.edu.pk से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स से बात को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स बुनियादी तौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। आप ये भी जानते हैं कि हार्डवेयर में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टर्मिनल्स, स्टोरेज डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को भी हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इस पर मुश्तमिल मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। वो मिसाल जो हम देना चाहते हैं वो है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स के बारे में। फ़र्ज़ करें कि आप लाहौर से क्वेटा या कराची से जद्दा जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप या तो रिजर्वेशन ऑफिस में जाएंगे, एयरलाइन के रिजर्वेशन ऑफिस में जाएंगे, या एयरलाइन रिजर्वेशन ऑफिस के लिए फ़ोन करेंगे। उसके अलावा आप अपने ऑफिस में या घर में बैठे हुए इंटरनेट के ज़रिए भी रिजर्वेशन करवाने की कोशिश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एयरलाइन के रिजर्वेशन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन एजेंट आपसे ये पूछता है कि आप अपना सफ़र कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप कब जाना चाहते हैं, किन औकात में जाना चाहते हैं, कितने लोग सफ़र करेंगे। और रिजर्वेशन एजेंट आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने सामने रखे हुए कंप्यूटर में एंटर करता है और कंप्यूटर सिस्टम उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आया उन तवारीख़ में जिनमें आप जाना चाहते हैं, उन औकात में जिनमें आप जाना चाहते हैं, मतलूबा तादाद में नशिस्तें मौजूद हैं, फ़्लाइट्स मौजूद हैं, और अगर इन सब सवालात का जवाब हाँ में हो तो रिजर्वेशन एजेंट आपसे आपके नाम, आपकी टेलीफोन नंबर, और अगर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो हो सकता है कि वो आपके पासपोर्ट नंबर के वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करे। रिजर्वेशन एजेंट आपसे ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा और सिस्टम जो है वो आपकी लाहौर से क्वेटा या कराची से जद्दा जाने के लिए रिजर्वेशन कर लेगा। अब ये जो काम रिजर्वेशन एजेंट के सामने रखे हुए कंप्यूटर ने किया, ये एक बड़े ही वसी मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है
کہ آپ سے جو انفارمیشن لے کے ریزرویشن ایجنٹ نے کمپیوٹر میں انٹر کی ہے وہ انفارمیشن دور دراز رکھے ہوئے ہو سکتا ہے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں رکھے ہوئے کمپیوٹر میں وہ انفارمیشن جا رہی ہو اور وہاں سے ان سوالوں کا جواب آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ریزرویشن ایجنٹ نے آپ کی ریزرویشن کر دی تو آپ کو وہ آپ کا ریکارڈ لوکیٹر نمبر جو ہے وہ ریزرویشن آفس میں کہیں پہ رکھے ہوئے پرنٹر سے وہ آپ کو سلپ لا کے دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی وقت ٹکٹ حاصل کریں تو ریزرویشن ایجنٹ آپ کو جو پیمنٹ کلرک ہے اس کی طرف ریفر کرے گا. آپ پیمنٹ کریں گے تو وہ پرنٹر جو ہے وہ آپ کا ٹکٹ بھی آپ کو پرنٹ کر دے گا. آپ کی ریزرویشن بھی ہو چکی اور آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آ گیا. ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کی جو مثال ہم نے آپ کو دی، اپنی ریزرویشن کا یہ سارا کام آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اسی شکل میں ممکن ہوگا کہ اگر ایئر لائن کا کمپیوٹنگ سسٹم آن لائن ریزرویشن کو سپورٹ کرتا ہو اور اس کے لیے مطلوبہ جو سہولتیں ہیں ڈیٹا بیس کی، ہارڈ ویئر کی، وہ اس کے پاس موجود ہوں. تو آئیے اس ماڈرن کمپیوٹنگ سسٹمز کی تفصیل کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ایپلیکیشن پروگرامز، سسٹم پروگرامز اور ہارڈ ویئر مل کے ایک ماڈرن کمپیوٹنگ سسٹم تشکیل دیتے ہیں. ایپلیکیشن پروگرامز میں ویب براؤزرز، ایئر لائن ریزرویشن سسٹم، بینکنگ سسٹمز، یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ ایپلیکیشن پروگرامز کی مثالیں ہیں. سسٹم پروگرامز میں کمپائلرز، ایڈیٹرز، کمانڈ انٹرپریٹرز اور آپریٹنگ سسٹمز شامل ہیں. کمپائلرز، ایڈیٹرز اور کمانڈ انٹرپریٹرز جو ہیں یہ یوزر موڈ میں فنکشن کرتے ہیں، جبکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے پریویلیج موڈ میں یا کرنل موڈ میں فنکشن کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایپلیکیشن پروگرامز اور ہارڈ ویئر کے درمیان رابطے کا کام جو ہے وہ سافٹ ویئر کرتا ہے یا سسٹم پروگرامز کرتے ہیں. اب آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ ہے کہ وہ ایپلیکیشن پروگرامز سے جو بھی ریکویسٹ آتی ہے اس کے اور ہارڈ ویئر کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. اور یہ وہ کس طرح سے کرتا ہے ہم اس کو ذرا تھوڑی دیر کے بعد تفصیل سے دیکھیں گے. ماہرین ہارڈ ویئر کو بھی 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مشین لینگویج، مائکرو آرکیٹیکچر اور فزیکل ڈیوائسز. آپ جانتے ہیں کہ فزیکل ڈیوائسز میں سی پی یو شامل ہے، ٹرمینل شامل ہے، میموری ڈیوائسز شامل ہیں، آئی او شامل ہے. یہ ڈیوائسز اٹ سیلف کس طرح فنکشن کرتی ہیں یہ ہمارے مضمون یا ہماری گفتگو کا حصہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ڈومین ہے. ہمارے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ مشین لینگویج انسٹرکشنز جو ہے 50 سے لے کے 300 تک انسٹرکشنز پر مشتمل ہے، اور کسی خاص آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے اس کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. جبکہ مائکرو پروگرام یا مائکرو آرکیٹیکچر جو ہے یہ مشین لینگویج انسٹرکشنز کو لیتا ہے اور ہارڈ ویئر کے لیے انٹرپریٹ کرتا ہے، فزیکل ڈیوائسز کے لیے انٹرپریٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ مشین لینگویج انسٹرکشن ایڈ. اب آپ یہ بات فزیکل ڈیوائسز کو بتانا چاہتے ہیں تو مائکرو آرکیٹیکچر یا مائکرو پروگرام جو ہے وہ اس مشین لینگویج انسٹرکشن ایڈ کو ڈیکمپوز کرے گا، کن اعداد کو جمع کرنا ہے اور وہ اعداد کہاں پہ ہیں. اس کے بعد وہ ان کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد حاصل جمع کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ کام جو ہے یہ مائکرو پروگرام یا مائکرو آرکیٹیکچر جو ہے وہ کرے گا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹمز، ایپلیکیشن پروگرامز اور ہارڈ ویئر کے درمیان رابطے کا کام جس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے مائکرو آرکیٹیکچر مشین لینگویج اور فزیکل ڈیوائسز کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. آئیے اب ہم آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں ذرا زیادہ تفصیل سے دیکھیں. ماہرین آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں دیتے ہیں.
جن میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ایک ایکسٹینڈرڈ یا ورچوئل مشین ہے. اگر ہم یہ مثال دیں کہ آپ نے ایک فلاپی ڈسک کو فارمیٹ کرنا ہے تو وہ فزیکلی یہ کام کیسے ہوتا ہے, الیکٹرانک سرکٹری جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, یہ ایک کمپلیکس ٹاسک ہے. لیکن ایک عام یوزر کے لیے اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے, اور ایون آئی وڈ سے کہ ایک نارمل پروگرامر کے لیے بھی اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ الیکٹرانک سرکٹری جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. آپریٹنگ سسٹم یہ کام ہمارے لیے ایپلیکیشن پروگرامز میں جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم ایپلیکیشن پروگرامز کو بتاتے ہیں, اور ایپلیکیشن پروگرامز سے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو جاتی ہے, اور جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ فزیکل ڈیوائس یا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کام پرفارم کر دیتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپریٹنگ سسٹم ہمارے لیے ایک ایکسٹینڈرڈ یا ورچوئل مشین کا کام کرتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر وہ کام کیسے کرتا ہے, ہم آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے سے وہ کام کر لیتے ہیں. ماہرین آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ایک ریسورس مینیجر ہے. آئیے ہم دوبارہ ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کے مثال کی طرف آتے ہیں. آپ جس ایئر لائن ریزرویشن آفس میں گئے وہاں ایک سے زیادہ ریزرویشن ایجنٹ ہوں گے, ان کی تعداد 5, 10 یا 15 بھی ہو سکتی ہے, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے سینکڑوں آفسز پورے ملک میں یا پوری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس ایئر لائن کے ہو سکتے ہیں. ایک ایکسٹینڈرڈ یا ورچوئل مشین کا کام کرتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر وہ کام کیسے کرتا ہے, ہم آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے سے وہ کام کر لیتے ہیں. ماہرین آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ایک ریسورس مینیجر ہے. آئیے ہم دوبارہ ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کے مثال کی طرف آتے ہیں. آپ جس ایئر لائن ریزرویشن آفس میں گئے وہاں ایک سے زیادہ ریزرویشن ایجنٹ ہوں گے, ان کی تعداد 5, 10 یا 15 بھی ہو سکتی ہے, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے سینکڑوں آفسز پورے ملک میں یا پوری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس ایئر لائن کے ہو سکتے ہیں. اور ہر ایئر لائن کے ریزرویشن آفس میں 2, 4, 10 ریزرویشن ایجنٹ ہو سکتے ہیں, اور ان کے سامنے اس قسم کے ٹرمینل بھی ہوں گے. ایئر لائن کے سینکڑوں آفسز میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو کہ آپ نے ریزرویشن آفس میں دیکھا. اب پرنٹر پرنٹ بھی کر رہے ہیں, کمپیوٹنگ سسٹم جو ہے وہ ریزرویشن ایجنٹ کو مختلف فلائٹس کے بارے میں انفارمیشن بھی دے رہا ہے, اور جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب بھی رکھ رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا وسیع اور کتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اب یہ سارا کام اگرچہ مشینیں کر رہی ہیں, لیکن آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پرنٹرز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. جو انفارمیشن پرنٹرز کو جانی ہے جس شہر میں جس آفس میں, آپریٹنگ سسٹم وہ انفارمیشن ان پرنٹرز کو بھیج رہا ہے. جو انفارمیشن ٹرمینل پہ آنی ہے وہ ٹرمینلز کو بھیج رہا ہے. جو انفارمیشن ڈیٹا بیس میں جانی ہے وہ ڈیٹا بیس میں بھیج رہا ہے. لہٰذا ہم یہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپریٹنگ سسٹمز ایک ریسورس مینیجر کا کام بھی کرتا ہے. ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ڈیٹیلز کانسیپٹ پہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے. تو آئیے اب آپریٹنگ سسٹمز کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کی تاریخ دراصل کمپیوٹر کی ہی تاریخ ہے. ماڈرن کمپیوٹنگ سسٹمز کا رواج جو ہے, استعمال جو ہے, یا ان کا بنانا اور استعمال ہونا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 سے لے کے کم و بیش 1955 تک, جسے ہم کمپیوٹر یا کمپیوٹنگ سسٹمز کا پہلا دور کہہ سکتے ہیں, اس وقت شروع ہوا. اس وقت پرائمریلی ویکیوم ٹیوبز ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی کمپیوٹر کی مینوفیکچرنگ میں, اور کم و بیش تقریباً 20,000 ویکیوم ٹیوبز ایک کمپیوٹر بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. اس کے علاوہ پلگ بورڈز جو کہ
اور یہ جو فزیکل نیٹورک ہے، فزیکل جو مشینز ہیں، یہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ کئی کمروں میں ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر فٹ آئے. اس وقت نہ تو کوئی آپریٹنگ سسٹم تھا اور نہ ہی کوئی پروگرامنگ لینگویج تھی. سارا کام، ساری پروگرامنگ مشین لینگویج میں ہوتی تھی، اور مشین سے کوئی بھی کام لینے کے لیے اسے فزیکلی وائر کرنا پڑتا تھا. یہ غالباً اسی دور کی بات ہے جب آئی بی ایم کے چیئرمین واٹسن نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے لیے 5 کمپیوٹر کافی ہونے چاہیے. آپریٹنگ سسٹمز کا رواج دراصل کمپیوٹرز کے دوسرے دور میں یعنی 1955 سے لے کے 1965 تک شروع ہوا. اس دور میں ٹرانزسٹرز نے ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کو ریپلیس کیا اور کمپیوٹرز کا کمرشل بننا، کمرشل مینوفیکچرنگ اینڈ یوز آف کمپیوٹر اسٹارٹڈ ان دس سیکنڈ فیز. اور اس دور میں پروگرامرز جو ہیں وہ فورٹرین میں اپنے پروگرام لکھتے، اور جیسا کہ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام لکھتے اور اس کے بعد ان کو کارڈز پر پنچ کیا جاتا، اور پھر کارڈز کا وہ اسٹیک کمپیوٹر روم میں لایا جاتا اور کارڈ ریڈر ان کارڈز کو پڑھتا. اس کے بعد اس کی ٹیپ ڈرائیو جو ہے، ان پٹ ٹیپ جو ہے وہ تیار ہوتی. پھر ان پٹ ٹیپ اس مشین سے دوسری ایک پروسیسنگ مشین پر لے جائی جاتی جس پر ان پٹ ٹیپ، سسٹم ٹیپ اور آؤٹ پٹ ٹیپ لگائی جاتی، اور پھر پروگرام چلایا جاتا. اور پروگرام چلانے کے بعد آؤٹ پٹ ٹیپ جو ہے وہ تیار ہوتی، اور پھر اس آؤٹ پٹ ٹیپ کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹر پر لے جایا جاتا. یہ دور کمپیوٹر کی ہسٹری میں اور آپریٹنگ سسٹم کی ہسٹری میں تاریخی دور ہے، کیونکہ اس میں جو انہیرنٹ ڈیفیشنسیز آپریٹنگ سسٹم نے یا ماڈرن کمپیوٹنگ سسٹم کے حوالے سے جو چیزیں پائی گئیں وہ سامنے آئیں. دوسرے دور میں کمپیوٹر کے حوالے سے جو کمی یا جو ڈیفیشنسیز پیش آئیں ان کو آپریٹنگ سسٹم کے اگلے اور کمپیوٹر مینوفیکچرنگ کے تیسرے دور نے ایڈریس کیا. اور وہ انیفیشنسیز یا وہ پرابلمس کیا تھے؟ پہلا پرابلم تو مشین کا، کاسٹلی مشین کا سب آپٹیمل یوز تھا کہ آپ نے جو بہت بڑا کمپیوٹر بہت زیادہ اخراجات سے بنایا ہے وہ اس کا سب آپٹیمل یوز تھا کہ جب آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ٹیپ ڈرائیو پڑھ رہا ہے یا آؤٹ پٹ ڈرائیو لکھ رہا ہے، اس وقت آپ کا سی پی یو جو ہے، پروسیسر جو ہے، وہ اس وقت خالی کھڑا رہتا. یہ سی پی یو کا یا اس کاسٹلی مشینری کا سب آپٹیمل استعمال تھا. دوسرا مسئلہ جو اس دور میں، جو کمپیوٹرز کے دوسرے دور میں سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی پروگرامر جو ہے وہ اپنا کام کر سکتا، اور بعض اوقات کسی پروگرام میں ایک کومے کی غلطی جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے. آپریٹنگ سسٹم کی اگلی جو نسل تھی، اگلا دور جو تھا، اس نے ان دونوں ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کیا. مثال کے طور پہ ملٹی پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ تھا، اس میں میموری کو، کمپیوٹر کی میموری کو ملٹیپل پارٹیشنز میں پارٹیشن کر دیا گیا، اور ہر پارٹیشن میں ایک جاب رن کر سکتا تھا. جب جاب 1 ایگزیکیوٹ ہو گیا، اس کے بعد پروسیسر، جبکہ اس کی آؤٹ پٹ ٹیپ تیار ہو رہی ہے، پروسیسر دوسرے جاب کے ساتھ مصروف ہو جاتا، اور اسی طرح سے تیسرے جاب کے ساتھ. آپریٹنگ سسٹمز کے وہ فیچرز جو ملٹی پروگرامنگ کے لیے ضروری تھے، ان میں 4 فیچرز بہت اہم تھے. پہلی چیز آئی او سب روٹینز، دوسری چیز میموری مینجمنٹ سب روٹینز، اور تیسری چیز سی پی یو اسکیجولنگ سب روٹینز، اور چوتھی چیز ایلوکیشن آف ڈیوائسز. آپریٹنگ سسٹمز میں یہ فیچرز ایڈ کرنے کے بعد ملٹی پروگرامنگ کا کانسیپٹ جو تھا وہ پریکٹیکل ہو سکا. جنریشن 2 میں جو انیفیشینٹ یوٹیلائزیشن تھی، اس کو اگلی جنریشن کے کمپیوٹرز میں سکسیسفلی ایڈریس کیا گیا ٹائم شیئرنگ کے کانسیپٹس کے ذریعے. اور ٹائم شیئرنگ
essentially is a variant of multi-programming. CPU several jobs کے درمیان ملٹیپلیکس ہوتا ہے ٹائم شیئرنگ میں، اور پروگرامر اور سسٹم کے درمیان آن لائن کمیونیکیشن جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. اینڈ آن لائن سسٹم مسٹ بی اویلیبل ٹو دی یوزر ٹو ایکسیس ڈیٹا اینڈ کوڈ. پرائمریلی ٹائم شیئرنگ کانسیپٹ نے یہ 3 چیزیں مہیا کی. نمبر 1، سی پی یو کو سیورل جابس کے درمیان ملٹیپلیکس کر دیا، اور یوزر کو کمپیوٹر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک مہیا کر دیا گیا، یعنی ہر یوزر کو ایک ٹرمینل دے دیا گیا اور اس ٹرمینل کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. اور پھر آن لائن سسٹم کو ڈیٹا کوڈ بھی اویلیبل کر دیا گیا. یہ آپریٹنگ سسٹم کی دوسری جنریشن میں یہ سکسیس جو تھی وہ حاصل کی گئی. تیسری اہم کامیابی جو آپریٹنگ سسٹم کی اس جنریشن میں حاصل کی گئی وہ تھی اسپولنگ کانسیپٹ، وچ از سائملٹینیس پیریفرل آپریشن آن لائن. یعنی دی ایبلٹی آف اے مشین ٹو ریڈ اور رائٹ ٹو پیریفرل ڈیوائسز while the processor is busy in performing some task. آپریٹنگ سسٹمز کی تاریخ کا اگلا دور جو کہ تیسرا دور ہے، لیکن کمپیوٹرز کی وہ چوتھی جنریشن ہوگی، 1980 سے لے کے 1990 تک چلتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر پرسنل کمپیوٹر کا دور ہے، جس میں پریکٹیکلی جو ٹیکنالوجی بڑے لیول پہ آرگنائزیشن لیول پہ اویلیبل تھی وہ ایک عام یوزر کے لیے مہیا کی گئی. اگرچہ کچھ لوگ اس دور کو آج بھی کنٹینیو سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریٹنگ سسٹم کی تاریخ کا یہ دور مڈ 90s میں ختم ہو گیا، شروع 80s سے لے کے مڈ 90s میں ختم ہو گیا، کیونکہ مڈ 90s کے بعد انٹرنیٹ کی کمرشل یوز کا استعمال جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی زیادہ وگرسلی استعمال ہونا شروع ہوا. اور اسی دور میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ کی وجہ سے سیکورٹی کی ضروریات گریٹر ڈگری میں محسوس کی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ دور ہے، یعنی مڈ 90s سے لے کے آج تک کا دور، یہ وہ دور ہے جب کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز میں، کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں اور اسٹوریج ٹیکنالوجیز میں ٹرمینڈس پروگرس ہوئی، جس نے آپریٹنگ سسٹمز پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا اور اس نے آپریٹنگ سسٹمز کی کئی نئی جہتوں کو روشناس کروایا. اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کمپیوٹنگ کی دنیا میں 2 بڑے ماہرین جو گنے جاتے ہیں ان کے بیانات کا سہارا لوں گا. مائکروسافٹ کے لیجنڈری چیئرمین بل گیٹس نے 80s میں کہا تھا 256K ought to be enough for everybody. اور جب ہم اس بیان کا موازنہ آج کمپیوٹر کی میموری کے حوالے سے، پروسیسر سپیڈ کے حوالے سے، اسٹوریج کیپیبلٹیز کے حوالے سے جب کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ 80s کا دور اور 90s کے اواخر کا دور 2 مختلف ادوار ہیں. اسی طرح سے جب ہم کامپیک کے چیئرمین کا وہ بیان یا وہ اسٹیٹمنٹ اس کی دیکھتے ہیں جو اس نے 80s کے اوائل میں دی تھی، I don't understand why people would like to have computers in their homes. اور آج کمپیوٹرز کا جو استعمال ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے اسکولوں میں ہے، ہمارے آفسز میں ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں ہے، ہمارے لائبریریز میں ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی 2 مختلف ادوار تھے. اور جب میں ان بیانات کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا تھا کہ تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم
کمپیوٹنگ ہسٹری کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے 3 اہم کانسیپٹس پر بھی بات کی جو کہ آپریٹنگ سسٹم کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا کانسیپٹ ملٹی پروگرامنگ کا تھا، دوسرا کانسیپٹ ٹائم شیئرنگ کا تھا، اور تیسرا کانسیپٹ سپولنگ کا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے آج ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں بات کی، اس کو ہم نے ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کے حوالے سے دیکھا، بینکنگ سسٹم کی مثال سے دیکھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم دراصل ہمیں یوزرز کو اور ہارڈ ویئر کے درمیان انٹرفیس مہیا کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹمز ایپلیکیشن سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے درمیان بھی رابطے کا کام کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ماہرین کیوں آپریٹنگ سسٹمز کو ورچوئل مشین کہتے ہیں یا کیوں اس کو ریسورس مینیجر کہتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کی تاریخ پہ بات کرتے ہوئے ہم نے آپریٹنگ سسٹمز کی مختلف ادوار جو تھے ان پر بات کی، ملٹی پروگرامنگ، ٹائم شیئرنگ اور سپولنگ کے کانسیپٹس پر بات کی۔ اس کے ساتھ ہی آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں اپنی گفتگو کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔